क़यामत के करीब आने का वक्त जो है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी अलामात बयान फरमाई हैं। अलामात कुबरा जो बड़ी अलामात हैं, जिनका आगाज़ मुसलमानों के बहुत शदीद कत्लेआम से होगा, यानी मुसलमानों के ऊपर बहुत सख्त हालात आ जाएंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि हालात उस तरफ जा रहे हैं। ये जो अलामात सुगरा हैं, ये भी तेज़ी के साथ जो है वो पूरी होती जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइलाइट्स में आपने देखा होगा कि हमारी गुफ्तगू जो है वो उन क़यामत की अलामात के बारे में है जिनको आज के इंसान ने अपनी आँखों से वक़ूअ पज़ीर होते हुए देखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी अलामात बयान फरमाई हैं जिन्हें अलामात सुगरा का नाम दिया गया है, यानी वो बड़ी बड़ी अलामात जो इमाम महदी के ज़हूर से शुरू होनी हैं, उनसे पहले कुछ ऐसी अलामात हैं जो ज़ाहिर होंगी और जिनसे ये पता चलेगा कि अब वो बड़ी अलामात तक पहुँचना जो है वो वक्त करीब आ चुका है। मैं ये समझता हूँ अहादीस की रोशनी में कि आज के इंसान ने जिस तेज़ी के साथ अलामात क़यामत को अपनी आँखों से देखा है, इससे पहले के इंसान ने नहीं देखा था। उसकी बहुत सी मिसालें हम अहादीस से आपके सामने रखते हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के कायम होने से पहले ये भी होगा कि बकरियों के चरवाहे ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। अब हम देखते हैं कि सऊदी अरब के अंदर और यूएई के अंदर और दीगर अरब ममालिक के अंदर जिस तेज़ी के साथ इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला किया जा रहा है, ये आज से पहले नहीं था। यानी गुज़श्ता 30 साल के अंदर ही ये मुकाबलाबाजी जो है ये अपने उरूज पर पहुंची है। और बकरियों के चरवाहों से मुराद यही अरब लोग थे जिनका मशगला था कि वो बकरियां लाजमन चराया करते थे। चुनांचे आप ये कह सकते हैं कि 30 साल से पहले तक के इंसानों ने क़यामत की इस अलामत को नहीं देखा था। शायद कि वो लोग सोचते होंगे कि पता नहीं ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अरब जैसा सहरा, वहाँ पर भी लोग जो हैं वो बुलंदो बाला इमारतें बनाएंगे। लेकिन आज मैंने और आपने अपनी आँखों से इस बात को देख लिया है कि अरब में ऊंची ऊंची इमारतें बनाने पर मुकाबला जारी है। दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि क़यामत से पहले एक वक्त ऐसा आएगा जब पैसा जो है वो पानी की तरह बहेगा, यानी पैसा बहुत ज़्यादा वाफिर हो जाएगा। और आज मैं और आप हम इस बात को अपनी आँखों से देख रहे हैं, जबकि हमसे पहले आज से कुछ 30 साल पहले जो है इंसान ने इस चीज़ का मुशाहिदा नहीं किया था कि पहले कितना भी किसी के पास पैसा हो लेकिन वो आज के पैसे का मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग की वजह से, बैंकिंग सिस्टम की वजह से, इंटरनेट की वजह से और अब तो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी आ जाने की वजह से पैसा बहुत ज़्यादा वाफिर हो गया और पैसे की ट्रांजैक्शन कभी भी इतनी फ़्लो में नहीं हुई जितनी आज में है। आप करोड़ों नहीं अरबों रुपया, अरबों डॉलर जो है वो सेकंड्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर लेते हैं। और इसी तरह इंसानों के पास भी इनफरादी तौर पर जितना माल आज के दौर के अंदर देखा जा रहा है, इससे पहले मालदार तरीन लोगों के पास भी आज के आम इंसान के बराबर पैसा नहीं था। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका जो कि अलामात क़यामत में बयान की जाती थी, इसको भी मैंने और आपने अपनी आँखों से सच होता हुआ देख लिया है। इस एतबार से हमारा ईमान और हमारा यकीन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर और ज़्यादा पुख्ता हो जाना चाहिए। और ये तो हमारा ईमान है कि क़यामत आनी है, लेकिन हमें उसके लिए और ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। और किसी भी इंसान की असल क़यामत तो वही है कि जब उसकी मौत वाक़े हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और क़यामत की अलामत बयान की है जिसे मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी में देखा, हमसे पहले ये लोग नहीं देख सके। बल्कि मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि इसे हम
क्या کہہ سکتے ہیں؟ اسے ہم فتنوں کا دور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ایک آزمائش ہے کہ ہم فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں، یا ہم اس کو کیا نام دیں؟ یا آپ بہتر اس کو نام دے سکتے ہیں کہ اس وقت کو آپ کیا نام دیں گے کہ یہ ہمارے لیے کس طرح کا وقت ہے؟ خوش بختی ہے ہمارے لیے، یا ہمارے لیے یہ ایک آزمائش ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب میں دوبارہ سے بتوں کی پرستش نہ کی جانے لگے، یعنی کہ عرب معاشرہ جس میں فتح مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کو توڑ کر یہ بات کہہ دی تھی کہ آج کے بعد شیطان تمہارے بارے میں اس بات کا اندیشہ نہیں رکھتا کہ وہ تم سے شرک کروا سکے گا، یعنی صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی۔ اور آج وہی بات عین پوری ہوئی کہ یو اے ای کے اندر دوبارہ سے مندر قائم کیا گیا۔ نہ صرف مندر قائم کیا گیا بلکہ وہاں پر دوبارہ سے بتوں کی پرستش کی اجازت دے دی گئی، اور یہ سلسلہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات قیامت میں بیان کی گئی ایک اور نشانی روز روشن کی طرح بالکل صاف واضح منظر عام پر آ چکی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ معاشرے میں وہ لوگ جو معاشرے کے برے لوگ تصور کیے جاتے تھے، جو گھٹیا لوگ تصور کیے جاتے تھے، رذیل لوگ تصور کیے جاتے تھے، ان کو مقام و مرتبے دیے جانے لگیں گے۔ اور یہ بات بھی آج کے دور میں جج کرنا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے کہ آج سے 20-25 سال پہلے جن لوگوں کو گلوکار کے نام پر جو ہے وہ معاشرے کا ایک گھٹیا کہہ لیں، یا معاشرے کے وہ لوگ جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں وہ تصور کیے جاتے تھے، یہ معاشرے کے کوئی اچھے لوگ نہیں ہوتے تھے جو گلوکاری کرتے تھے، جو ڈانس کرتے تھے، جو بدکاریاں کرتے تھے، اور جو اس طرح کی بدعمالیاں کرتے تھے، فحش گفتگو کرتے تھے، فحش کلامی کرتے تھے۔ یہ بھنڈ قسم کے لوگ جو ہیں ان کو شرفاء اور معزز لوگ، عزت دار لوگ جو ہیں وہ ان کو اپنے پاس بلانا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی مجلسیں اختیار کرنا وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے یہ کایا پلٹ دی گئی، اور اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو رقاصہ ہیں، جو گلوکار ہیں، جو معاشرے کے برائی کے منبع ہیں اور برائی کو فروغ دینے والے ہیں، فحاشی کو فروغ دینے والے ہیں، ان لوگوں کو آرٹ کے نام کے اوپر، ان لوگوں کو سٹارز کے نام کے اوپر بہت سے ممالک میں دنیا میں ایوارڈز سے نوازا جا رہا ہے۔ یعنی ان کو باقاعدہ عہدوں پر فائز کیا جا رہا ہے، ان کو مقام دیا جا رہا ہے، نہ صرف یہ بلکہ ان کو پروٹوکول، سرکاری طور پر پروٹوکول جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اکثر ٹک ٹاکر جو ہیں ان کا پیغام کیا ہے، کیا دے رہے ہیں وہ معاشرے کو؟ وہ معاشرے کو لغویات دے رہے ہیں، وہ معاشرے کو بیہودہ باتیں سکھا رہے ہیں، وہ معاشرے کو فضولیات، قیل وقال نہیں، یعنی جس کا نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ کوئی آخرت کا فائدہ، یعنی بالکل بیہودہ قسم کی گفتگو اور فضول خرچی اور نہ جانے کیا کچھ، اپنی خواتین کو منظر عام پہ لانا، اپنے گھروں کی ویڈیو بنانا، اپنے بیڈ روم کی ویڈیو بنانا، اپنی والدہ کو اور اپنے والد کو جو ہے وہ سامنے لا کر اور اپنی بیویوں کو سامنے لا کر پیسے کمانا ان ٹک ٹاکرز کا شیوا ہے۔ اور ان ٹک ٹاکرز کو دنیا میں پروٹوکول دیا جائے، ان کو دنیا میں جو ہے وہ سٹیجوں کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کیا جائے، اور ان کو قوم کا ہیرو بنا کر جب پیش کیا جائے گا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عین اس قیامت کی نشانی کے مطابق ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی تھی کہ قیامت سے پہلے وہ لوگ جو معاشرے کے برے لوگ ہوں گے ان لوگوں کو مقام و مرتبہ دیا جانے لگے گا۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم یہ دیکھیں تو ہم جو وقت گزار رہے ہیں یہ گویا کہ قیامت کی وہ چھوٹی علامات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی تھی وہ بڑی تیزی کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں۔ اور یہ کہنا بھی خلاف واقعہ نہیں ہوگا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے فتنے اس طرح نمودار ہوں گے جس طرح بارش کے قطرے جو ہیں وہ گرتے ہیں، ایسے فتنے جو ہیں وہ نمودار ہوں گے۔ چنانچہ اگر آپ خبریں دیکھتے ہیں تو انٹرنیشنل نیوز دیکھ لیں یا کسی بھی ملک کا حال اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو ہر روز میڈیا کے اوپر ایک نیا فتنہ نظر آئے گا، کوئی نیا ایسا کام جو آج سے پہلے کبھی سوچا نہ گیا ہو، جو آج سے پہلے کبھی دیکھا نہ گیا ہو، جس کا تصور کرتے بھی روح کانپ جاتی ہو، لیکن وہ کام جو ہیں وہ دنیا کے اندر، وہ کام جو ہیں وہ معاشرے کے اندر منظر عام پہ آ رہے ہیں، اور ہر آنے والا دن جو ہے وہ ایک نئے فتنے کو جنم دے رہا ہے۔ گویا کہ اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک فتنوں کے دور کے اندر گزر رہے ہیں، اور اس فتنوں کے دور سے گزرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو اور زیادہ محتاط، اپنے آپ کو اور زیادہ دین کا پابند، اور اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط ایمان کا بنانا ہوگا، کیونکہ فتنوں میں انسان کے لیے بہکنا جو ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے، اور ثابت قدم رہنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ آئیے ایک اور نشانی کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ بھی آج کے اس دور میں ہی ظاہر ہوئی ہے، اس سے پہلے شاید اتنی واضح طور پر یہ علامت بھی واضح نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ قتل و غارت کا عام ہو جانا۔ قتل و غارت کا عام ہو جانا کی پھر تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ نہ قاتل کو پتہ ہے کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور نہ مقتول کو پتہ ہے کہ اسے کس جرم میں مارا گیا۔ چنانچہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں جس طرح اسلحہ میں انسان نے ترقی کی ہے، ایک بم برسانے والے نے ایک ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس میں بیسیوں مظلوم لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا کہ انہیں کس جرم میں مارا گیا، اور مارنے والے کو بھی نہیں پتا کہ مارنا تو اس نے ایک کو تھا، لیکن جو 7 سینکڑوں لوگ مارے گئے انہیں کس جرم میں جو ہے وہ مار دیا گیا۔ اور اس کی بہت سی مثالیں آپ کو بہت سے ممالک کی جنگی کارروائیوں کے اندر نظر آئیں گی کہ جہاں پر جنگی وائلیشن جو ہے، یہ تو خیر اب ہمارا ایک عام معمول بن گیا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ انٹرنیشنل لا جو جنگوں کے لیے بنائے گئے وہ صرف نام کے لاز ہیں، وہ صرف قانون دکھانے کے لیے ہیں یا بتانے کے لیے ہیں۔ طاقتور کبھی بھی قانون کا پابند نہیں رہا، طاقتور کبھی بھی قانون کی پاسداری نہیں کرتا، جس کو آپ پوری دنیا میں جو جنگیں جاری ہیں وہاں پر عام دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کہ قتل و غارت کا عام ہو جانا، قاتل کا اور مقتول کا ایک دوسرے کو قتل کرنا اور مقتول کا بھی قتل ہونا، لیکن دونوں کا ایک دوسرے سے بے خبر ہونا، یہ جس طرح سے آج ہم اس زندگی کے اندر، اس دور کے اندر دیکھ رہے ہیں، شاید اس سے پہلے کبھی ایسا نہ تھا۔ پھر یہ علامت اگرچہ ابھی پوری طرح تو واضح نہیں ہوئی، لیکن ہونے جا رہی ہے، اور عنقریب جو ہے یہ حالات بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی اس کا آغاز ہو گیا ہے کہ عرب کی سرزمین جو ہے قیامت سے پہلے دوبارہ سرسبز و شاداب ہوگی۔ یعنی ایک وقت تھا جب یہ پہلے کہیں سرسبز و شاداب تھی، اور اب دوبارہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے قیامت سے پہلے کہ عرب کی سرزمین جو ہے یہ دوبارہ سرسبز و شاداب جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ سعودی عرب کے حالات کا تجزیہ کر کے دیکھ لیں، دیگر عرب ممالک جو ہیں ان کا جغرافیہ جو ہے وہ پڑھ کر دیکھیں، ان کا انوائرمنٹ جو ہے اس کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب عنقریب جو ہے یہ سرسبز اور شاداب ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ چنانچہ اس ساری گفتگو کا، ایسی اور بہت سی علامات اور بھی ہوں گی، لیکن اس ساری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، قیامت کے قریب آنے کا وقت جو ہے وہ اب زیادہ دور نہیں ہے، اور وہ وقت جب کہ قیامت کی علامات کبریٰ جو بڑی علامات ہیں، جن کا آغاز مسلمانوں کے بہت شدید قتل عام سے ہوگا، یعنی مسلمانوں کے اوپر بہت سخت حالات آ جائیں گے، جینا مشکل ہو جائے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں۔
तमाम पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए एक प्रोपेगेंडे का इंतज़ाम करके झूठे और फ्रॉड तरीके से मीडिया वार के ज़रिए से प्रोपेगेंडा करके मुसलमानों के लिए ज़िंदगी जो है उसको तंग किया जा रहा है। तो ये हालात होंगे और वहाँ से फिर इमाम महदी का ज़हूर होगा और अलामात कुबरा शुरू हो जाए। लेकिन उससे पहले ये जो अलामात सुगरा हैं ये भी तेज़ी के साथ जो है वो पूरी होती जा रही हैं। लिहाजा हमें अपने ईमान की फ़िक्र करनी होगी, अपने आप को मज़बूत बनाना होगा और कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अपने आप को पुख्ता करना होगा और अपनी नस्ल नौ को, अपने नौजवानों को उनके ईमान पर पुख्तगी देनी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फ़रमाए। ये हमारा एक तज़किया है। अगर आप इस बारे में कोई भी सवाल रखते हों तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।